सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सैयदा ज़हरा के सदके तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। जानते हैं कि सैयदा पाक का ताल्लुक़ ये है कि ये मोहम्मद की बेटी है। कायनात के जितने भी खुसूसियात या जितने भी फ़ज़ाइल हैं वो सब मुस्तफ़ा की वजह से है और ये मुस्तफ़ा की बेटी है। इनकी माँ जी का नाम है खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की चौथी बेटी हैं। हुज़ूर को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। आप सबसे छोटी लाडली प्यारी बेटी जिनका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। आपका निकाह हज़रत मौला अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ। अल्लाह ने आपको बारिवायत 3 बेटे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, एक का नाम मोहसिन अता फरमाया। आपको अल्लाह ताला ने बेटियां भी अता फरमाई। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेतहाशा और बेकरारी के आलम में प्यार फरमाते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपकी परवरिश फरमाई। फरमाते हुए एक मरतबा आप नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ फरमा है कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी तशरीफ़ फरमाए तो तंदूर के अंदर रोटियां लगा रही हैं। तो बाप है, बेटी से मोहब्बत आई तो फरमाया ज़हरा मेरी बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तंदूर में रोटियां ना लगाऊं। तुम चाहो तुम्हारे साथ मैं तंदूर में रोटियां ना लगाऊं। तो कहा या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान जैसे आपका दिल चाहे। तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती है कि मैंने रसूल पाक को पेड़ा करके दिया, रोटी बना कर दी। मेरे आका ने अपने हाथ से वो रोटी और वो पेड़ा वो आटे का तंदूर के अंदर रखा, लगाया। चंद ही मिनट गुजरे थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रोटियां निकालने लगी। सैयदा ज़हरा सारी रोटियां निकाल ली, पक के निकल आई, लेकिन एक रोटी पकी हुई न निकली। सैयदा ज़हरा ने पूछा पापा जान अजीब बात है, रोटियां लगाने वाले आपके हाथ हैं या मेरे हाथ हैं? आपने भी रोटी लगाई, मैंने भी रोटी लगाई, सारी रोटी पक गई है लेकिन एक रोटी नहीं पकी। या रसूल अल्लाह अजीब बात है कि एक रोटी नहीं पकी। मुस्कुराकर फरमाया जानती है ये रोटी कौन सी है? कहा या रसूल अल्लाह नहीं जानती। फरमाया ये तेरे बाबा मोहम्मद ने लगाई हुई है। कहा या रसूल अल्लाह ये पकी क्यों नहीं? इसको तो चाहिए था कि ये पक जाए। मेरे आका ने फरमाया मेरे हाथ लग गए हैं, इसको तो दुनिया की आग छू नहीं सकती, तो फिर मेरे गुलाम को दोज़ख की आग कैसे छुए? वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा को बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम, मैं वो लतीफ नुक्ते आपके सामने रखना चाहता हूँ। गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है और कोशिश होती है कि आपके सामने कुछ नई बात की जाए, लेकिन क्योंकि गर्मी ज़्यादा है दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें अच्छी मस्जिद में इंतज़ाम करने की तौफीक अता फरमा दे। और जो भी हमारे मेहमान आते हैं रसूल पाक के घर में, अल्लाह ताला इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए पहला नुक्ता आपके सामने रखने लगा हूँ, इसको समाअत फरमाइएगा, इसको जगह देनी है आपने, क्योंकि आज हर मस्जिद के अंदर सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे दिए जा रहे हैं और एक मसला बन गया है। उसके हवाले से लोग अपनी सैयदा ज़हरा पाक की खिदमत में अपनी हाज़रियों को पेश कर रहे हैं। तो हमने भी कोशिश की कि आप भी कोई ना कोई हाज़री पेश करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदा ज़हरा के घर गए तो सैयदा ज़हरा नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखकर अदब के साथ खड़ी हो गई। थोड़ा सा बोलेंगे तो मुझे महसूस
سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں میرے آقا گئے تو سیدہ دیکھ کر کھڑی ہو گئی، سیدہ دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام قریب گئے، ہاتھوں کو سیدہ نے چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اگر میرے آقا 20 مرتبہ سیدہ کے گھر میں ایک دن میں جاتے تو سیدہ 20 مرتبہ کھڑی ہو کر استقبال کرتی۔ جی جیسے ہی پھر یہ عجیب معاملہ ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کے گھر میں آئے تو نبی دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات عجیب تر ہے کہ بیٹی باپ کے آنے پہ کھڑی ہو، سمجھ آتی ہے کہ باپ آیا ہے عزت کے لائق ہے، باپ آیا ہے عزت کے لائق ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، ہاتھوں کو چومتی ہے، اپنی جگہ پر بٹھاتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بیٹی آئی ہے، آمنہ کا لال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا ہے اور میرے آقا نے ماتھے پر سیدہ کے بوسہ دیا، بوسہ دیا، اپنی جگہ پر بٹھایا اور اتنی دیر تک میرے آقا کھڑے رہے جتنی دیر تک سیدہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ اور یاد رکھیے گا عجیب بات ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے، عجیب بات ہے، میں بیٹھا ہوں، میرا مرشد آ جائے تو میں بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، میں بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، نہ بیٹھا رہوں گا۔ اور اگر وہ اسے پاک آ جائے تو بندہ بیٹھا رہے گا؟ نہیں، مولا علی آ جائے، مولا علی آ جائے، بندہ بیٹھا رہے گا۔ اور پھر مصطفیٰ آ گئے، سیدہ کھڑی ہو گئی استقبال کے لیے۔ جب کائنات کے اندر نبی سیدہ کے گھر میں جاتے، بیٹی کھڑے ہو کر استقبال کرتی۔ جانتے اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت کی وجہ سے اللہ بیٹیوں کو عزت عطا فرما دے، اللہ بیٹیوں کو عزت عطا فرما دے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں اور بڑی برکتوں سے نوازا۔ کہتے ہیں رمضان کا وقت تھا تو ام ایمن حضور علیہ السلام کی خدمت گزار تھی، ام ایمن۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایمن ایسے کرو کہ میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ، تو وہاں کوئی کام ہو تو تم وہ کام کر دینا۔ کہا جی میرے آقا، میں آپ کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر وہاں چلے جاتی ہوں۔ وہاں گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ نے سوراخ سے دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے کھولا نہ، تو تعجب میں دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ چکی کے پاس سیدہ آرام کر رہی ہے اور چکی چل رہی ہے۔ یہ جملہ سنو، سیدہ چکی کے پاس آرام کر رہی ہے اور چکی چل رہی ہے، اور فرماتی ہے چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھر میں نے حسنین کریمین کو دیکھا، جھولا جھول رہا ہے، جھولا جھول رہا ہے، لیکن جھولانے والا نظر نہیں آ رہا۔ میں پریشان ہو کر فوراً نبی کے پاس پہنچی، عرض کیا یا رسول اللہ عجیب منظر ہے، میں آپ کی بیٹی کے گھر گئی، چکی چل رہی ہے، سیدہ آرام کر رہی ہے، لیکن چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا، جھولا جھول رہا ہے لیکن جھولانے والا نظر نہیں آ رہا، عجیب معاملہ ہے آپ کی بیٹی کے ہاں۔ مسکرا کر فرمایا کسی چھوٹے بندے کی بیٹی کے گھر گئی ہے، یہ بیٹی تو محمد کی بیٹی ہے۔ فرمایا تو محمد کی بیٹی کے گھر میں گئی ہے، بیٹیاں اور ہوتی ہیں، یہ محمد کی بیٹی اور شان لگتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سن لے، جو چکی چل رہی تھی چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جس کی ڈیوٹی کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پر آ جائیں اسے زہرا کہتے ہیں، جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے اسے کہتے ہیں زہرا۔ جی النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ نہیں آپ علی پر بولے نہیں ویسے جیسے بولنے کا حق ہے۔
فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ اگر علی دنیا میں نہ ہو تو پھر کیسے عبادت کی جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، تم جب جب علی علی کرو گے اللہ عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا علی کا ذکر وہ بندہ نہیں کرتا جو حرامی ہو، علی کا ذکر وہی کرتا ہے جو حلالی ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سب سے پہلے شوہر گھر میں جاتا ہے، وہ جس پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ سیدہ کا خود کا چہرہ، سیدہ کا خود کا چہرہ محمد جیسا ہے۔ نہیں آواز سمجھے نہیں؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو سیدہ کا چہرہ دیکھ کر تو محمد کی تصویر نظر آتی ہے۔ میں نہیں کہتا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ سیدہ چلتی ہے تو لگتا ہے محمد چل رہے ہیں، محمد چل رہے ہیں۔ سیدہ اٹھتی ہے تو لگتا ہے محمد اٹھ رہے ہیں، سیدہ بات کرتی ہے ایسے لگتا ہے محمد بات کر رہے ہیں۔ وہ جس کا اٹھنا چلنا بیٹھنا محمد جیسا ہو، وہ علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہی ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، علی کا چہرہ کوئی بندہ دیکھے تو عبادت، اور خود کی بیوی، جب خود کی بیوی دیکھ رہی ہے، اور عجیب بات ہے جیسے جیسے دیکھتی ہے ویسے ویسے زہرا کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ زہرا خود الحمدللہ رب العالمین ملکہ کائنات ہے، خود ملکہ کائنات ہے، خود عبادت گزار ہے، لیکن وہ بھی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہی ہے۔ یہ ہے وہ زہرا، جانتے ہیں کسے کہتے ہیں زہرا؟ یہ جملہ میری طرف نوٹ کیجئے گا اور اپنے دلوں میں جگہ دیجئے گا۔ کسے کہتے ہیں زہرا؟ کسے کہتے ہیں زہرا؟ بددعا چہرہ جس کے گھر میں آئے تو یاسین ہو جائے۔ دوبارہ نوٹ کیجئے، بددعا چہرہ جس کے گھر میں آئے تو یاسین ہو جائے، اسے کہتے ہیں زہرا۔ جس کے گھر میں یاسین چہرہ حسنین جیسا بن جائے اسے کہتے ہیں زہرا۔ یاد رکھیے گا آمنہ کے لال کا چہرہ کائنات کے اندر اللہ نے ایک شخص کو عطا فرمایا جس کا نام ہے امام حسن۔ امام حسن سے جب کوئی بندہ مانگتا تو آپ فرماتے میں نے اس کو دیا، میں نے اس کو دیا۔ کنیز بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا حسن مجتبی، یا امام آپ کے دست سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا چہرہ محمد والا ہے۔ جس کے بدن سے چہرہ محمد پیدا ہو، جس کے بدن سے چہرہ محمد پیدا ہو اسے کہتے ہیں زہرا۔ جی کسے کہتے ہیں زہرا؟ کسے کہتے ہیں زہرا؟ لوگوں میں تسبب کا شکار ہے کہ کسے کہتے ہیں زہرا۔ سلیمان فارسی سے پوچھتے ہیں جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی چوکٹ کے اوپر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور سیدہ زہرا کی چوکٹ پہ آپ جھاڑو دیتے ہیں، وہاں گندگی ہے؟ وہاں گندگی ہے؟ فرمایا زہرا کی چوکٹ پہ گندگی نہیں، میں اپنے گناہوں کو چوکٹ زہرا کی صفائی کر کے معاف کروا لیتا ہوں۔ عجیب بات ہے، کسے کہتے ہیں زہرا؟ جس کے سر کی چادر پوری کائنات کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہو اسے کہتے ہیں زہرا۔ یاد رکھیے گا حضرت علی المرتضیٰ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا نا، مولا علی المرتضیٰ سیدہ زہرا کا، تو سیدہ زہرا کون ہے؟ جو نبی کے گھر کی بیوی، نبی کے گھر کی دلہن ہے، اور حضرت علی کون ہے؟ جو اللہ کے گھر کا شیر ہے۔ دونوں میں نکاح ہوا،
تو نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد بیٹی کو کہا رخصت. آپ جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے بارات، اور بارات کے لیے دھولا آتا ہے، بیٹی کے گھر میں دھولا آتا ہے. بارات، اب بارات کے اوپر سوسن تھا، سانس نہیں تھی، دنیا سے پردہ کر گئی. نبی پاک علیہ السلام تھے. علی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بارات کا انتظار میرا نبی کرے، اسے کہتے ہیں علی. جی وہ ہے علی. تو جیسے ہی میرے آقا نے نکاح پڑھا دیا، فرمایا زہرا رک جائیے، تو رخصتی ہو گئی. سیدہ زہرا کمرے کے اندر گئی. اب سنیے گا، کمرے کے اندر گئی. جیسے ہی کمرے کے اندر گئی نا تو علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، لیکن سامنے والا نظر نہیں آ رہا. علی بول رہے ہیں لیکن سامنے والا نظر نہیں آ رہا. بڑی پریشان ہوئی. پھر علی المرتضیٰ نے زمین کو دیکھا. سیدہ زہرا کہتی ہے میں نے دل میں سوچا شاید علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں، شاید علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی. میں پریشان ہوئی، واپس آئی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات ہے. میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، علی باتیں کر رہے ہیں لیکن سامنے والا نظر نہیں آ رہا. اور ایسے لگ رہا تھا جیسے علی 2 منٹ کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. ایسے لگ رہا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں تو کوئی جواب دیتا ہے، جب آپ بات کرتے ہیں تو سامنے والا نظر نہیں آتا، جب آپ خاموش ہوتے ہیں سامنے والا نظر نہیں آتا. میں بڑی پریشان ہوں. میرے آقا نے فرمایا جانتے ہیں علی کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتی کہ علی کیا کر رہے تھے. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا علی زمین سے باتیں کر رہا تھا، علی زمین سے باتیں کر رہا. اب حق میں سنیے. سیدہ زہرا فرمایا حق میں کون دیتا ہے؟ شوہر. جی حق میں کون دیتا ہے؟ شوہر. تو فرمایا کہ ایک ہے روحانی حق میں، ایک ہے پیسوں والا جو 480 درہم کے قریب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کا حق میں رکھا. اور روحانی پتہ کیا تھا؟ پوری زمین، پوری زمین. فرمایا اب کوئی جو سیدہ سے پیار نہ کرے زمین پر چلے تو حرامی ہے، کیونکہ حق زہرا تو زمین علی کے حق میں آئی ہے. اور جانتے ہیں کہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. آخری بات درس کرنے لگا. یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے. تو حضرت علی کہتے ہیں سیدہ اللہ نے تینوں کنیاں شانہ دیتی ہیں، اللہ نے تینوں کنیاں شانہ دیتی ہیں. فرمایا یا علی آپ بتائیے اللہ نے آپ کو کتنی شانیں دی ہیں؟ کتنی شانیں دی؟ فرمایا زمین مجھ سے کلام کرتی ہے. فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حق مہر میں ساری زمین اللہ نے مجھے عطا کی ہے. فرمایا میں کعبے کے اندر پیدا ہوا ہوں. مسکرا کر فرمایا میں نبی کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں. عرض کیا اچھا تیری بڑی فضیلت ہوگی، اللہ نے مجھے بڑا علم عطا فرمایا ہے. فرمایا یا علی جانتے نہیں جب نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں سوال ہوا تھا کسی صحابی کو نہیں آیا تھا، آپ دروازہ علم ہے تو جواب میں نے دیا تھا، جواب میں نے دیا تھا. یا اللہ نے تینوں کی بھی شامل دی ہے. فرمایا نہیں میں ادب کرتی ہوں، آپ بولیے میں جواب دوں گی. فرمایا سن نبی پاک مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، نبی مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. فرمایا نہیں میں بیٹی ہوں مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اچھا اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. جیسے ہی تشریف لائے دونوں چپ ہو گئے، دونوں چپ ہو گئے ادب میں. میں آ کر فرمایا مجھ سے پہلے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے پہلے باتیں کر رہے تھے، میں آیا تو خاموش ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا حضور سیدہ کہہ رہی تھی کہ نبی مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو کہا یادی تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ ہم دونوں میں
سوال کیا نا تو میرے آقا نے فرمایا میں پیار سیدہ زہرا نال ہوتا کرا، لیکن علی کو میں عزیز تر جاننا، میں پیار علی نال پیار، میں پیار سیدہ زہرا نال کرنا لیکن عزیز تر میں علی کو جاننا۔ جیسے ہی یہ مناظرہ ہو رہا تھا، مفاخرہ ہو رہا تھا، فضیلتیں بیان ہو رہی تھی، آخری جملہ سنیے، سیدہ زہرا کہتی ہیں یا علی ایک فضیلت ایسی ہے جو آپ میں نہیں ہے مجھ میں ہے۔ یہ نوٹ کر کے لے جائیے گا، نئی بات ہوگی آپ کے لیے۔ فرمایا اللہ نے ایک فضیلت مجھے دی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ علی چونک کر کہتے ہیں کون سی فضیلت میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس کون سی فضیلت نہیں ہے؟ مسکرا کر ہاتھوں کو جوڑ کر بیوی کہتی ہے سیدہ زہرا اگر میں نہ ہوتی، میری طرف توجہ رکھیے، اگر میں نہ ہوتی تو تیرا نکاح عرش پر نہ پڑا کرتا۔ سبحان اللہ۔